बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की अदालत लगी थी। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और वकला ने 9 मई के मुकदमात से मुतल्लिक़ अदालत के सामने कुछ मामलात को रखा और एक साथ पंजाब की मुख्तलिफ़ अदालतों में 9 मई के ट्रायल को आगे बढ़ाया जा रहा था, जो कि कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं था और तेज़ी के साथ ट्रायल को आगे बढ़ाया जा रहा था। उससे मुतल्लिक़ आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी है और कल अपना वो जो 4 महीनों का फ़ैसला दिया था कि 4 महीनों में ट्रायल मुकम्मल करें, उसमें अमेंडमेंट होने जा रही है। आज ऑब्जर्वेशन और कल अमेंडमेंट, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी, उससे मुतल्लिक़ जो पेशरफ सामने आई है और उनके ख़िलाफ़ जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया गया है लाहौर में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से कल रात को, चूँकि कल मंगल का दिन था, उनकी अपनी बहनों के साथ मुलाकात हुई और कल ये खबरें सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के दोनों बेटे वो पाकिस्तान आ रहे हैं उस मूवमेंट में शिरकत के लिए जो इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक़ है। चूँकि अब इमरान खान के हवाले से मामलात तशवीशनाक हो चुके हैं और बेटों को अल्टीमेट, पहले कहा जाता था कि बेटे अपने बेटे तो आते नहीं हैं और बाकी लोगों के बच्चों को सड़कों पे बुलाया जाता है, अब उनके बेटे आ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हम फ़ौरी उनको गिरफ़्तार करके बरतानवी हुकाम को वापस कर देंगे। यहाँ तक की सूरत हाल है और एक बात मैं आपको बता दूँ, इतना आसान काम नहीं है, वो भी पूरी तैयारी के साथ उनका जो चीज़ें हैं वो लेके आएंगे। आइन और कानून के जो उनके बरतानवी आइन और कानून है और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक वो बड़े ताकतवर लोग हैं और ऐसे नहीं हो सकता जैसे राना सनाउल्लाह या इस तरह के लोग कहते हैं। अच्छा, इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू और मीडिया से मुराद जो उनकी बहनों ने मीडिया तक पैगाम पहुंचाया और सोशल मीडिया के ज़रिए इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर उसको जारी किया गया। उन्होंने कहा कि जब एक कौम अपने हक़ के लिए ख़ुद खड़ी हो जाती है फिर उसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत है, ना ही आज़ाद मीडिया है। ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैं जेल में भी आज़ाद हूँ लेकिन मेरी कौम बाहर रह के भी कैद है, क्योंकि जहाँ पे ना अदलिया आज़ाद हो, ना जमहूरियत आज़ाद हो, ना मीडिया, तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई ग़ुलाम ना बना सके। अब वक्त आ गया है कि आप ख़ुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं यानी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा और कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लहअमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। उसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ताए उरूज होगा। अब किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो अहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। ये इमरान खान कह रहे हैं कि भाई जो PTI का कारकुन या लीडर इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें, कुछ अरसे बाद अब PTI के अपने उन लोगों की बात की जा रही है, उनको इमरान खान पैगाम दे रहे हैं कि याद रखिएगा जिन लोगों ने उनके आगे निज़ाम के आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और आवाम भी उन्हें कभी मुआफ़ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाज़त थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूँ जहाँ रोज़ाना 22 घंटे मुझे 6/8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं, मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरे वकला और साथी मुझसे मिल नहीं सकते। मेरे अहल खाना को 1 हफ़्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक लिया जाता है। 10 माह से मेरे ज़ाती डॉक्टर मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ़्ते से तो मेरा अखबार और TV भी बंद है। जो किताबें मुझे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो मुझ तक पहुंचने नहीं दी जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे इस्टेब्लिशमेंट और उसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद उनके आइनी और कानूनी हकूक़ दिलवाने और इलाके की तामीर नौ और तरक्की के लिए भरपूर वसाइल मुहैया किए।
موجودہ رجیم نے پہلے تو 3 سال تک ان علاقوں کے جائز فنڈ روکے رکھے اور اب ان کے آئینی حقوق واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے اچھا فیصلہ کیا۔ ہمارے پنجاب کے ایم پی ایس کو جعلی حکومت کے بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر معطل کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مریم کے خلاف احتجاج ان کو بہت ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہوتا آیا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اڈیالہ جیل سے 8 جولائی 2025 کو پیغام دیا، جو ان کے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جاری کیا گیا۔ وہیں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں اور بہنوں کا تحریک میں شامل ہونا ان کا حق ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ تحریک کا حصہ نہ بنے، ان سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کا یہ حق ہے کہ ان کی سزا معطلی کی درخواست فوری طور پر سنی جائے۔ آج چونکہ کل درخواست دائر کی گئی تھی فار دی فکسیشن آف دی اپلیکیشنز، لیکن وہ آج بھی سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ جو ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن ہے وہ نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ سارا دن سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر وغیرہ وہاں پہ رہے اور کوشش جاری رکھی۔ انہوں نے کہا یہ عمران خان اور بشرا بی بی کا حق ہے کہ ان کی سزا معطلی کی درخواستوں کو فوری سنا جائے، وہ ایک ارجنٹ میٹر ہے۔ ساتھ انہوں نے رانا ثناءاللہ کے اس بیان کو کہ اگر عمران خان کے بیٹے پاکستان آ کر احتجاج کریں گے تو انہیں گرفتار کیا جائے گا، سلمان اکرم راجہ نے اس کو بچگانہ قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیٹوں اور بہنوں کا تحریک میں شامل ہونا ان کا بنیادی حق ہے، کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس جد و جہد کا حصہ نہ بنے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا جو لوگ آئین قانون کے تحفظ کے لیے باہر نکلتے ہیں یہ خوش آئند بات ہے۔ محترمہ بےنظیر بھٹو نے بھی تحریک چلائی تھی، یہ اس ملک کی ایک جمہوری روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کی مرضی سے وزیر اعلیٰ ہیں، ہم سب متحد ہیں، علی امین گنڈاپور کو اپنے ساتھیوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اگر ان کے خلاف باہر سے کوئی سازش ہوئی تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو جو ووٹ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے 2 ممبران کی جانب سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے، بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کا، اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ چونکہ عمران خان سے اس حوالے سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی تھی، ہماری ملاقات ہی نہیں ہو سکی تھی، اس وجہ سے وہ تحریک جماعت کا فیصلہ نہیں تھا، وہ پارٹی کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ان 2 ممبران کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا۔ تو انہوں نے وہاں ووٹ بھی دلوایا اور پھر جماعت کو بھی الگ کر لیا۔ اس کی بڑی حکمتیں ہیں اور بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کی گئیں۔ وہیں پہ سابق صدر عارف علوی، ان کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ایک ان کا بیان جو بیرون ملک انہوں نے کوئی گفتگو کی تھی اور پھر اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا گیا تھا، جس پر بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے معافی بھی مانگی تھی، پبلکلی معافی مانگی تھی۔ اس سے متعلق ایک درخواست دائر کی گئی تھی لاہور کی سیشن عدالت میں کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ شہزادہ عدنان ایک شہری ہیں، انہوں نے اپنے وکیل محمد مدثر چودھری کے توسط سے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ عارف علوی نے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے جن کی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور اس پر پولیس کو درخواست دینے کے باوجود پولیس ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ نہیں درج کر رہی۔ عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد مقدمہ درج کرنے کی درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار کو کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایسا کام کیا گیا ہے تو آپ جا کے درخواست دے سکتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو، لہٰذا درخواست گزار متعلقہ ادارے سے رجوع کرے۔ سوشل میڈیا سے متعلق معاملات عام پولیس نہیں دیکھتی، لیکن ان کا جو مقدمہ تھا وہ سوشل میڈیا سے متعلق نہیں تھا، ان کا مقدمہ تھا عام جو پاکستان پینل کوڈ کے دفعات ہیں توہین مذہب کی، وہ مقدمہ درج کروانا مقصود تھا، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ اب جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے وہ تو سوشل میڈیا سے متعلق پیک ایکٹ کے تحت تو کوئی مقدمہ درج کر سکتی ہے، لیکن وہ توہین مذہب کا مقدمہ عام پولیس درج کرتی ہے، چونکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ پاکستان پینل کوڈ اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ عدالت نے ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا، اور عدالت نے کہا کہ جو ایلیگیشنز اور جن دفعات کے تحت مقدمہ درج کروانے کی درخواست دائر کی گئی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو خارج کیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے مقدمات سے متعلق ایک یحییٰ افریدی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنی اپیلیں تھیں پنجاب حکومت کی وہ خارج کی تھیں، لیکن ساتھ سرکار کو ایک بڑا موقع دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے جو ٹرائل ہیں وہ تیزی سے آگے بڑھائے جائیں، اور 4 مہینوں کی ڈائریکشن دے دی۔ اب نظام جہاں چاہتا ہے کہ ہم نے کیسز کو آگے بڑھانا ہے وہاں رات 9 بجے تک سماعت کی جاتی ہے، جہاں نظام چاہتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی اس وجہ سے کیسز کو آگے نہیں بڑھانا، وہ GHQ کیس اور راولپنڈی کے 13-12 مقدمات ہیں ان میں کارروائی آگے نہیں بڑھائی جا رہی۔ فواد چودھری وہ واحد رہنما ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں، اور وہ چونکہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، اور ان کے بھائی فیصل چودھری
وہی وہ لوگ ہیں جو اس معاملے کو، چونکہ وہ خود اس میں ان کے خلاف 35 مقدمات ہیں فواد چودھری کے خلاف۔ فواد چودھری پہلے اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ لے کے گئے، لاہور ہائی کورٹ میں سماعت نہ ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں آیا۔ ہاشم کاکڑ بینچ، اچھا جب ہاشم کاکڑ بینچ اور مختلف جو بینچ تھے، نعیم اختر خان صاحب کا بھی ایک بینچ تھا، انہوں نے تو تگڑے طریقے سے سرکار کے خلاف فیصلے دیے اور پی ٹی آئی کی درخواستیں منظور کیں۔ یحییٰ فریدی صاحب، وہ ہمیشہ سے انہوں نے ان کی کوئی درخواست منظور تو نہ کی پنجاب حکومت کی یا پنجاب سرکار کی، لیکن یہ ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یہ 4 مہینوں کا ٹرائل کا اختیار دے کے ریلیف بھی دیا کہ جلدی سے سزائیں ہوں اور دن رات ایک طرح سے مقدمات کو آگے بڑھایا جائے۔ فواد چودھری نے درخواست دائر کی کہ میرے خلاف 35 مقدمات ہیں اور تمام 35 مقدمات وقوع ایک ہے۔ آئین کا آرٹیکل 13 کہتا ہے کہ آپ ایک ہی جو اکرنس ہے اس پر آپ ڈبل پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی ڈبل پنشمنٹ دی جا سکتی ہے۔ تو میرے خلاف ایک سازش کا الزام ہے اور پورے پنجاب میں میرے خلاف مقدمات درج ہیں، تو ایک ہی مقدمہ ہو اور اسی ایک مقدمے کا ٹرائل آگے بڑھایا جائے۔ یہ بہت اہم کیس تھا۔ اس پر جسٹس ہاشم کاکڑ بینچ نے دو دن پہلے لاسٹ جو ویک ہے اس میں سماعت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سے زائد مقدمات کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس پر پنجاب پروسیکیوشن نے کہا کہ آپ اس کو 3 رکنی بینچ میں بھیجیں۔ 3 رکنی بینچ کو بھجوانے کا سوموار کے روز کا کہا گیا کہ بھیجا جائے گا، چونکہ فیصلہ آباد میں بڑی تیزی کے ساتھ ٹرائل کنکلیوڈ ہونے جا رہا ہے۔ ایک ٹرائل کنکلیوڈ ہو جائے، اس کے بعد بھلے وہ 4 مہینوں کی ڈائریکشن ہی سسپینڈ ہو جائے۔ اب فواد چودھری کا یہ موقف تھا کہ میرے خلاف جو 35 مقدمات ہیں ان پر سماعت آگے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اب سوموار کو اچھا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کا حکم تھا کہ سوموار والے دن سماعت کے لیے مقرر کریں، سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا، منگل گزر گیا، آج بدھ کا دن تھا، اور فیصل چودھری اور فواد چودھری یحییٰ فریدی کے بینچ میں پہنچ گئے۔ یحییٰ فریدی صاحب بینچ اپنے مقدمات کی سماعت کر رہا تھا، وہ کھڑے ہو گئے روسٹر پر اور انہوں نے عدالت کے سامنے اپنا دکھڑا سنایا۔ فواد چودھری نے چیف جسٹس کے روبرو موقف اختیار کیا کہ عدالتی احکامات کے باوجود ہمارا مقدمہ سماعت کے لیے نہیں لگایا گیا۔ سوموار کے دن ہاشم کاکڑ بینچ نے کہا تھا کہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو 3 رکنی بینچ میں، آج بدھ ہے، ہمارا کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا رہا۔ فیصل چودھری نے کہا کہ لارجر بینچ دستیاب بھی تھا، 3 رکنی بینچ دستیاب بھی تھا، تو کیس تو لگنا چاہیے تھا۔ فواد چودھری نے اس موقع پر کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد 9 مئی کیسز روزانہ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں۔ اب میں ایک بندہ ہوں، میں لاہور میں پیش ہوں، میں پنڈی میں پیش ہوں، میں سرگودا میں پیش ہوں، کہ میں فیصل آباد میں پیش ہوں، پھر میرا حق ہے کہ جہاں میرے خلاف ٹرائل ہو تو میں کم از کم اس ٹرائل کو دیکھ تو سکوں۔ میں اگر اس ٹرائل میں پیش ہی نہیں ہو سکتا اور میری غیر موجودگی میں ٹرائل آگے بڑھایا جا رہا ہے، چونکہ میں تو ایک عدالت میں پیش ہو سکتا ہوں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ فریدی نے ریمارک دیا اور آبزرویشن دی کہ 4 ماہ میں کیسز نمٹانے کے احکامات پر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کو خود کہنا پڑا کہ 4 مہینوں میں جو ٹرائل ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کا ہم نے کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دن ایک ہی کیس انسداد دہشت گردی عدالت چلے گا، یہ نہیں ہے کہ تمام کیسز ایک دن مختلف عدالتوں میں سماعت ہو۔ یہ بات تو آج ہی یحییٰ فریدی صاحب نے کر دی کہ پنڈی میں مقدمہ ہوگا 9 مئی کا تو لاہور میں کارروائی نہیں ہوگی، فیصل آباد میں نہیں ہوگی، گجرانوالہ میں، سرگودا میں نہیں ہوگی، ساہیوال میں نہیں ہوگی۔ اگر لاہور میں ایک مقدمے کے اوپر ٹرائل ہوگا تو وہ ایک دن ایک ہی ٹرائل ہوگا۔ وہ اب اگر اس طرح میں آپ کو مثال دوں کہ 41 مقدمات ہیں 9 مئی کے اگر پنجاب میں، تو پھر اس کا مطلب ہے ایک کیس کی باری ہی 41 دن کے بعد آئے گی۔ اب یحییٰ فریدی صاحب یا پھر میکسیمم وہ یہ کریں کہ بھئی آپ ایک دن پنڈی کے مقدمات کی سماعت ہو، ایک دن فیصل آباد کی، ایک دن سرگودا کی، ایک دن لاہور کی، یہی کر سکتے ہیں نا، تو پھر بھی اس کا مطلب ہے 5 دن کے بعد ایک شہر کے کیسز کی سماعت ہوگی، پھر بھی ٹھیک ہے۔ یحییٰ فریدی صاحب نے کہا کہ 4 ماہ میں کیسز نمٹانے کی جو احکامات ہیں اس پر ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک ہی دن ایک ہی کیس دہشت گردی عدالت میں چلے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام کیسز ایک ہی دن مختلف عدالتوں میں سماعت ہو۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں رجسٹرار آفس کو کہہ دیتا ہوں، آپ کو انفارم کر دیا جائے گا، آپ کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ بعد میں پاکستان تحریک انصاف کا جو کیس ہے فواد چودھری کا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کل کے لیے آج یہ آبزرویشن دے دی ہے۔ اب چیف جسٹس ہی اس بینچ کے سربراہ ہیں، کل جو سماعت کرنے جا رہے ہیں آج وہ اپنی آبزرویشن دے چکے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ ان 35 مقدمات کو کلعدم قرار دے کے ایک مقدمہ نہیں بنانا چاہتے، چونکہ پورا نظام پھر اس سے ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اسی وجہ سے یحییٰ فریدی بینچ کو دیا گیا، لیکن کچھ نہ کچھ وہ ضرور کر دیں گے۔ انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوتا ہے، جیسے ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ تو اگر یہی ہو جائے کہ بھئی آپ نے ایک دن میں 9 مئی کا ایک کیس کا ٹرائل ہوگا، تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ جو تیزی کے ساتھ ٹرائل آگے بڑھائے جا رہے تھے، اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ ہاں یہ اہم ہے کہ فیصلہ آباد میں اگر ٹرائل کمپلیٹ ہو کے سزائیں دے دی جائیں، باقی اب 40 مقدمات میں ٹرائل کو 6 مہینوں کے لیے آپ پینڈنگ بھی کر دیں، تو پھر مقصد تو نظام کا پورا ہو گیا۔
تو یہ بات فواد چودھری کو بھی پتہ ہے، اس وجہ سے وہ بار بار سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو تو روکیں، یہ جو کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے، مجھے فرد جرم کی کاپی نہیں دی جا رہی، ٹیسٹڈ کاپیاں نہیں دی جا رہی، یہ تمام چیزیں۔ فواد چودھری کا جو کیس ہے وہ 3 رکنی بینچ میں چیف جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس ارشد علی، یہ 3 رکنی بینچ ہے۔ بینچ تو بڑا ہی معقول ہے، اور کل سماعت ہونے جا رہی ہے اور باقاعدہ طور پر نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں فواد چودھری کی درخواست پر۔ کل اگر تو 35 مقدمات کو یکجا نہ کیا گیا اور 35 مقدمات کو الگ الگ ہی آگے بڑھایا گیا تو کم از کم اتنا ضرور ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیسز ہیں پورے پنجاب میں، وہ جو ایک ساتھ ٹرائل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا تھا، وہ بریک لگ جائے گی، وہ رک جائیں گے اور پھر ترتیب کے ساتھ مقدمات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے کل چیف جسٹس یحییٰ فریدی اپنے جو 4 مہینوں والی ڈائریکشن ہے اس میں امینڈمنٹ کر دیں۔ نئے کیس میں وہ بھی 3 رکنی بینچ کا تھا، یہ بھی 3 رکنی بینچ کا ہے، تو امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، وہ امینڈمنٹ کر دیں اور ٹائم بھی بڑھا دیں اور اس کا ایک پروسیجر بھی دے دیں، چونکہ کل فواد چودھری بتائیں گے کہ ٹرائل آگے بڑھایا کیسے جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کیسے سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، چونکہ اوورآل پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بڑی خبر ہے، بڑی اچھی خبر ہے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے آئی ہے اور کل فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔